अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आप सब का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला की बेहतरीन मखलूक़। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीक़े से इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन तमाम मखलूक़ात का ताज बनाया है और तमाम मखलूक़ात इस इंसान की सर्विस में बनाया है। तो इंसान वो ऐसी क्या मखलूक़ है जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेहतरीन स्ट्रक्चर दिया। आइए उसके बारे में आज जानते हैं कि बाकी मखलूक़ात के कंपैरिजन में इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या क्या बेहतरीन नेमतें अदा फरमाई। इंसान के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह 3 के आयत नंबर 4 में ज़िक्र करते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल दी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे जब इंसान अपने आप के ताल्लुक़ से जानता है तो वो कितना ताज्जुब में आ जाता है कि वाक़ई अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को एक बेहतरीन शक्ल दी। यही एक बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 के आयत नंबर 53 में फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने निशानियों को तमाम कायनात में फैला दी है और यहाँ तक कि ख़ुद इंसान में भी रख दी है ताकि वो जान ले कि ये दीन हक़ है। यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि इंसान के अंदर भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने निशानियाँ रखी हैं। और जितना हम मेडिकल साइंस को जानेंगे कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान का जिस्म बनाया है, उतना ज़्यादा ये आयत हमें समझ में आएगी कि कितनी सारी निशानियों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान में रखी है। क़यामत के दिन ये बात हदीसों में आई है कि हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा हमारे ताल्लुक़ से बात करेगा, कि हमारे पैर अल्लाह सुब्हाना ताला से ख़ुद बोलेंगे कि ये कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या इनने नेकी की या क्या क्या उन्होंने गुनाह किया। और जिस्म का हर हिस्सा ये गवाही देगा कि वो उसने क्या गुनाह किया है। तो आज साइंसदान आपको बताते हैं कि किस तरीके से जिस्म के हिस्सों में बेहतरीन कम्युनिकेशन होता है। यूँ तो इंसान समझ नहीं पाएगा कि भाई इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक ही मुंह दिया है बात करने के लिए, फिर जिस्म के तमाम आज़ा कैसे उस दिन बात करेंगे। तो आज आपको एक हिंट मेडिकल साइंस देती है कि ये तमाम सिस्टम्स जो जिस्म में चल रहे हैं इंसान के, जो इंसान के छोटे छोटे पुर्जे और सेल्स हैं, इनमें किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि इंसान के जिस्म में देखी जा सकती है वो है ये इन सेल्स का सिंक्रोनाइजेशन और उनका कम्युनिकेशन। वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यही एक वजह से वो इंसान को ज़िंदा रखे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंसान के वो बेहतरीन सिस्टम की जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत भी कहा जा सकता है, और वो है इंसान का इम्यून सिस्टम। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इंसान को इस बात पर तवज्जो फरमाने की बात कही है सूरह 3 में और बाकी कई जगहों पर कुरान मजीद में कि इंसान के जिस्म में ख़ुद निशानी है, वो इन निशानियों को अच्छी तरीके से समझा सकती है। इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया है जो कि इंसान को कई बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन जब आप इस इम्यून सिस्टम के वर्किंग के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने बंदों से मोहब्बत की है, क्या इंतज़ाम किया है उसका कि इंसान को मजबूर हो जाना चाहिए अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे और अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत करना चाहिए और सबसे पहले शुक्र करना चाहिए कि इतना बेहतरीन सिस्टम अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसानों के जिस्म में दिया है। इम्यून सिस्टम को समझने के लिए एक मिसाल काफ़ी है। जब चूंटी आपको काटती है तो फिर आपके जिस्म का हिस्सा लाल हो जाता है और वो कुछ हद तक फूल भी जाता है, स्वेलिंग भी आ जाती है।
انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو حصہ میرے جسم کا لال ہوا ہے اور اس پہ جو سویلنگ آئی ہے وہ دراصل چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے ہے یا پھر اس کے ٹاکسن کی وجہ سے ہے. لیکن آپ کو میڈیکل سائنس بتائے گی کہ یہ جو چونٹی کا جو کاٹنا ہے اس چونٹی کا نہ کوئی ٹاکسن آپ کو اس طریقے کا اثر دیتا ہے، نہ ہی اس چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے یہ حصہ لال ہو رہا ہے، بلکہ یہ آپ کے جلد کا حصہ اسی لیے لال ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا جسم یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کہیں آپ کو سانپ نے تو نہیں کاٹا. یعنی کہ اس طریقے سے ہمارا جسم اپنے آپ کی اس انسان کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر چونٹی نے بھی کاٹا تو باڈی اس انسان کا جسم ایسی تیاری کر رہا ہے کہ جیسے کہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا، اور اس سائٹ پہ، اس جگہ پہ جہاں پر چونٹی کاٹتی ہے وہاں پورا کا پورا خون دوڑا چلا آتا ہے، اور تاکہ اس زہر کو مٹا دیا جائے، اس زہر کو ختم کر دیا جائے. اور اس پروسیس میں یعنی کہ اس دوڑ میں اس جگہ پر جانے کے لیے جو خون آتا ہے وہ اس حصے کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا دیتا ہے. یعنی کہ وہ اتنا تیزی میں ہے اس چیز کو، اس ٹاکسن کو مارنے کے لیے کہ جب وہاں پر کوئی زہر نہیں نظر آتا تو کچھ حد تک ہمارے جلد کا حصہ ہی اٹیک میں آ جاتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب چونٹی کاٹتی ہے تو وہ حصہ لال ہوتا ہے اور اس پہ سویلنگ آتی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین طریقے سے انسان کے جسم میں انتظام رکھا ہے حفاظت کا، کہ وہ سسٹم ہر طریقے سے ریڈی ہے. اس ایمیون سسٹم میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہماری خون. خون کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 قسم کے سیلز دیے ہیں، ایک تو ریڈ بلڈ سیلز اور دوسرے WBCs یا وائٹ بلڈ سیلز. یہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ اہمیت والے ہوتے ہیں انسان کو بچانے کی کوشش میں، اور ان وائٹ بلڈ سیلز کو کہا جاتا ہے اینٹی باڈیز، اور ان کے کام کرنے کا طریقہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے. یہاں تک کہ ان وائٹ بلڈ سیلز میں کچھ افسر ہوتے ہیں، کچھ افسر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سا جراثیم انسان کے جسم میں آیا ہے. پھر کچھ افسر کا، یعنی کہ افسر کی طرح ہم اس کو امیجن کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. یوں تو یہ تمام کے تمام صرف سیلز ہی ہے، صرف خون ہی ہے، لیکن یہ کام کر رہے ہیں بالکل ایک ڈیفنس سسٹم کے آفیسرز کی طرح. تو کچھ سیلز اس بات کے لیے ذمہ دار ہوں گے کہ یہ پہچاننے کے لیے کہ کون سا جراثیم انسان کے جسم میں آیا. پھر کچھ سیلز کا یہ کام ہوتا ہے کہ باقی ساری جو سیلز حفاظت کے لیے کام کرتی ہے ان کو بلا کر اس جگہ پہ لے کے آنا. ان کا کام صرف بلانا ہوتا ہے. جیسے کہ ایمیون سسٹم کے کمپلیمنٹ سیلز ہوتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ ان سیلز کو اس طرف لے جایا جائے، اس طرف بلایا جائے جہاں پر جراثیم موجود ہے. پھر کچھ سیلز جیسے کہ ٹی سیلز اور بی سیلز جسے کہا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ انسان کے جراثیم کو مارنے کا کام کرتے ہیں. پھر کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو جس طریقے کا جراثیم ہوتا ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو بناتے ہیں. یعنی کہ اگر جراثیم کچھ اس قدر ہو، ایک گول شکل ہو، تو پھر وہ سیلز ایک ہاتھ جیسا اس کا شکل بناتے ہیں تاکہ اس جراثیم کو پکڑا جائے. پھر کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار جب بیماری ہو جاتی ہے اور ایک بار جب اینٹی باڈیز یعنی ایک ہاتھ جیسا وہ بنا لیتے ہیں تو پھر بار بار اس چیز کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے، تو اس کا ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اس اینٹی باڈی کو ہمیشہ اس خون میں دوڑایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا جراثیم پھر سے آ جائے تو پھر بنانے کے لیے، پکڑنے کے لیے آسانی ہو جائے. یہی ایک وجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار جب لوگوں کو کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ وہ ساری زندگی نہیں ہوتی. جیسے کہ اس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چکن پاکس ایک بیماری ہے کہ بچپن میں اگر ہو گئی تو پھر لائف ٹائم کبھی نہیں ہوتی اور اکثر کبھی نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے جراثیم کو پکڑنے کا جو ٹیکنیک ہے، خون میں ایک ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہے کہ پھر سے ایک بار یہ جراثیم اگر انٹر ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ پکڑنے میں آسانی ہو. یہی ایک وجہ ہے کہ ویکسینیشنز دیے جاتے ہیں بچوں کو. بچوں کو ویکسینز اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ ان جراثیم کو دراصل ان کے جسم میں ڈالا جاتا ہے. جیسے کہ اگر پولیو ویکسین ہم لے لیں تو پولیو کا جراثیم ہی اس خون میں ڈالا جا رہا ہے. جب ہم ویکسینیشن لینے جاتے ہیں تو وہ ایک دوا نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک پولیو کا ویکسین ہی ہوتا ہے. پولیو کا جراثیم اس ویکسین میں موجود ہوتا ہے، اس کو باضابطہ آپ کے خون میں ڈالا جاتا ہے.
ہاں لیکن اس کا جو ٹاکسک ایفیکٹ ہے یعنی کہ پولیو کی وجہ سے جو بیماری آتی ہے اس بیماری کے جو حصہ ہوتا ہے وہ اس جراثیم میں سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو ہارمفل ایفیکٹس نکال دیے جاتے ہیں اور پھر جسم میں ڈالا جاتا ہے۔ تو انسان دراصل پولیو سے انفیکٹ ہوتا ہے اور پھر اس کا خون اس کے مطابق اینٹی باڈیز بناتا ہے، یعنی کہ اس ہاتھ جیسے سیلز بناتا ہے جو کہ اس پولیو کو جراثیم میں سے پکڑنے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر لائف ٹائم ان جراثیم کا پکڑنے کا جو طریقہ ہے، جو اینٹی باڈیز ہے، لائف ٹائم اپنا ایک ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں۔ یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان ویکسین لیتا ہے پھر لائف ٹائم اس بیماری سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا امیون سسٹم کام کر رہا ہے، صرف اور صرف ہمیں جراثیم سے بچانے کے لیے ایک ریکارڈ رکھا جا رہا ہے کہ کون کون سے جراثیم ہمارے جسم میں آئے تھے اور ان کو کیسے کس طریقے سے پکڑنا چاہیے۔ پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بالکل پولیس آفیسرز کی طرح بلا کر پولیس کو لا رہے ہیں، پھر اس سائٹ پہ جو ہے ان کو لے جایا جا رہا ہے جہاں پر جراثیم ہے اور ان کو پکڑا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے بہترین طریقے سے وہ جراثیم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انسان کی سانس جو وہ لیتا ہے، زمین جس پہ وہ چل رہا ہے، پانی وہ جو پیتا ہے، کھانا وہ جو کھاتا ہے، ان تمام کے اندر بہت سے خطرناک جراثیم موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان بیمار اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک امیون سسٹم اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ جراثیم سے لڑ سکے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے جراثیم کا کہ بہت حد تک خود انسان بھی اپنی حفاظت کر سکے، کیونکہ ٹیٹانس نام کا جو جراثیم ہوتا ہے، ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ زمین کے ہر حصے میں موجود ہے، سوئل میں ٹیٹانس جراثیم ہمیشہ ہوتا ہے، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جب مار لگ جانے پر انسان جا کر ٹی ٹی کا انجیکشن لیتا ہے، لیکن یہ بات پہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ جب ٹیٹانس کا انجیکشن لیا جاتا ہے اور ٹی ٹی جراثیم ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ٹیٹانس سے وہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کے مسلس میں اسپازمز اور ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ انسان کی پیٹھ کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس طریقے سے اس کا مسلس کی حرکت کرتے ہیں اور پیرالیسس آ جاتا ہے۔ اس بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے، اور پورے سوئل میں یہ ٹیٹانس جراثیم موجود ہے، لیکن جو ترکاریاں اس سوئل میں، اس زمین میں اگتی ہیں، وہ بھی تو اس ٹیٹانس کے قریب ہے۔ پھر جب ہم ترکاری کھاتے ہیں، خاص طور سے ویسی جو کہ زمین میں اگتی ہیں، پھر ہمیں ٹی ٹی کی بیماری کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ ٹی ٹی کے جراثیم کو گرو ہونے کے لیے، کو بڑھنے کے لیے ڈیڈ ٹیشو چاہیے ہوتا ہے، ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جو مری ہوئی ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہے، جیسے کہ زخم۔ جب زخم سوکھتا ہے تو بہت سارا حصہ اس کا ڈیڈ سیلز سے بھر جاتا ہے، اور یہی جگہ چاہیے ہوتی ہے ٹیٹانس کی۔ ایک منٹ کے لیے اگر ہم سوچیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ٹی ٹی کے جراثیم کو یہ کیپیبلٹی نہیں دی ہوتی کہ وہ ایک ڈیڈ ٹیشو پہ گرو ہو، اور اگر یہ کیپیبلٹی دی جاتی کہ وہ لائیو سیلز پہ گرو ہو، تو پھر جب ہم یہ زمین کی ترکاریاں کھاتے تو ہر کسی کو ٹی ٹی ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچاننا، اس کو غور و فکر کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور غور و فکر کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوب شکر کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں جو ہمارے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نروس سسٹم دیا ہے، اس پہ ہم پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الودود ہونا، محبت کرنے والا ہونا، اس بات سے بھی ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو نرو سیلز دیے ہیں، وہ تمام کی تمام بہت ساری نرو اینڈنگز ہمارے ہاتھوں پہ موجود ہوتی ہیں، جس سے ہم ٹھنڈا یا گرم کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے کا سسٹم، ایک ٹرانسپورٹ سسٹم نرو امپلس کا رکھا ہے کہ یہ نرو امپلس جب ہم کوئی ٹھنڈی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ایک کرنٹ کے ذریعے سے وہ نرو امپلس ہمارے برین تک جاتا ہے اور ہمیں میسیج دیتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، اور پھر اگر ہم کوئی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ویسے ہی وہ کرنٹ کے ذریعے سے انفارمیشن جاتی ہے، پھر ہمارے برین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گرم ہے۔ لیکن جب انسان کا ہاتھ اگر غلطی سے استری کو چھو لیتا ہے تو ایک الگ قسم کا حرکت ہمارے نرو سیلز میں دیکھی گئی ہے، اور یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا رحم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے۔
انسان کے نرو امپلس میں جو نرو سیل ہوتی ہے اس کے بیچ میں کچھ بریکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور اس نرو امپلس کے اندر جو بریکس رکھی ہیں یعنی کہ جو بیچ میں جو گیپ رکھا ہے، اس کی وجہ سے نرو امپلس جو عام طور پر جس تیزی سے وہ برین تک پہنچتا ہے، جب انسان کوئی گرم چیز یا استری کو ہاتھ لگا لے تو اس کی دگنی تیزی پر نرو امپلس برین تک پہنچتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سالٹیٹری موومنٹ آف نرو امپلس. یعنی نرو امپلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو قسم کے نرو امپلس رکھے ہیں. ایک نارمل سپیڈ، جب آپ کوئی چیز ایسے ہی چھی رہے ہو جو آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ایک ڈبل سپیڈ جس سے کہ جب انسان کا ہاتھ استری کو لگ جائے تو پھر بنا اس کے سمجھے اور بنا اس کے جانے وہ اپنے ہاتھ کو واپس لے لیتا ہے. یہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ نرو امپلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سالٹیٹری موومنٹ کی قوت رکھی ہے، جس سے کہ نرو امپلس کودتے ہوئے جلدی آپ کے برین تک پہنچتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ اس طرف دیکھتے بھی نہیں، لیکن آپ کا ہاتھ واپس آ جاتا ہے. اور اگر صرف یہ سالٹیٹری موومنٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رکھتے تو انسان کا ہاتھ استری کو لگتا، وہ بہت حد تک جل جاتا، اور اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا کہ میرا ہاتھ جل گیا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان سے محبت کرتے ہیں اور کس طریقے کا بہترین انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. پہلے تو ہم نے دیکھا کہ امیون سسٹم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بہترین حفاظت انسان کی فرما رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ نرو امپلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے انسان کی حفاظت فرما رہے ہیں. چاہے تو چھوٹے چھوٹی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانوں کو بہت زیادہ تکلیف دے سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ تمام بہترین نام ہمیں اس بات کا انفارمیشن دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو محبت کرنے والے ہیں، ان کا خیال کرنے والے ہیں، اور یہ تمام کی تمام محبت، یہ تمام کا تمام خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خود انسان اپنے جسم میں ہی دیکھ لے سکتا ہے. عام طور پر جو کینسر کی بیماری ہوتی ہے وہ اس بیماری کے ہونے کا طریقہ ایسا ہے کہ انسان تعجب میں آ سکتا ہے. کینسر کی بیماری اور سیل ڈویژن میں بس ایک ہی فرق ہے. سیل ڈویژن ایسا ڈویژن ہوتا ہے کہ ایک سیل سے 2 سیلز ہوتے ہیں، 2 سے 4 ہوتے ہیں، 4 سے 8 ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک چھوٹا پیدا ہوا بچہ ایک بڑا آدمی بنتا ہے. یعنی کہ سیل ڈویژن ہر انسان کے جسم میں ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب انسان بڑا آدمی بن بھی جاتا ہے تب بھی اس کے اندر کچھ خون کے سیلز مر جاتے ہیں تو کچھ نئے پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمیشہ لگاتار سیل ڈویژن کا پروسیس ایک انسان کے جسم میں چلتا جا رہا ہے. لیکن غور کیجئے یہاں پر کہ ہر سیل ڈویژن کی وجہ سے کینسر نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ کیونکہ کینسر کی بیماری میں صرف ایک غلطی ہوتی ہے. کینسر کی بیماری میں سیم وہی سیل ڈویژن ہوتا ہے جو کہ ایک انسان میں ہو رہا ہے جب ایک بچہ بڑا آدمی بنتا ہے. بس فرق اتنا ہے کینسر میں کہ سیلز کو روکنے کا کمانڈ کوئی نہیں دیتا، یا سیلز بھول جاتے ہیں کہ انہیں کب رکنا ہے. تو سیل ڈویژن ہوتے جاتا ہے یہاں تک کہ ایک بہت بڑا گڈھا ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں کینسر، اور پھر یہ پھیلنے لگتا ہے اور پھر یہاں تک کہ کینسر انسان کو موت بھی دے سکتا ہے. یعنی کینسر اور سیل ڈویژن کے بیچ میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ سیلز کام کرنا بند کر دیے ہیں. یعنی کہ سیلز کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کب رکنا ہے، اور وہ بہت زیادہ ڈیوائڈ اور بہت زیادہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور کینسر ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک چھوٹے سے کمانڈ کی وجہ سے اتنی بڑی بیماری انسان کو ہو سکتی ہے، اور ایک کمانڈ کی غلطی کی وجہ سے تمام کی تمام انسان کی لائف ختم ہو سکتی ہے. سیل ڈویژن تو سبھی میں ہو رہا ہے، لیکن ہر کسی کو کینسر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. یہ ایک اسپیسیفک چیز ہے جو کہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے یہ ماننے کے لیے کہ اس کا خالق ہے، ایک خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور بہترین پروگرامنگ کے ساتھ. کیونکہ اگر ایک بھی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان زندگی سے موت کی طرف چلے جا رہا ہے. تو یہی ایک اسپیسیفسٹی ہے، ایک کمپلیکسٹی ہے اس لائف کی، اس زندگی کی، کہ اس دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام کائنات کا ایک خالق ہے، کہ اس کو کسی نے بنایا ہے اور وہ ایک خدا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے
کہ خدا خود ہمارے سامنے آ جائے اور تبھی انسان اس کو مانے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے سورہ فصلت کے آیت نمبر 53 میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام ہماری نشانیوں کو پھیلا کر رکھی ہیں، خاص طور سے اس انسان کے اندر بھی، تاکہ وہ جان لے کہ یہ حق ہے۔ یعنی کہ ہم انسانوں کو یہ ذمہ داری ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کے بارے میں جانیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں سائنس کا کوئی ایگزام پاس کرنا ہو، بلکہ اسی لیے بھی تاکہ ہم خود پہچانیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کس طریقے سے بنایا ہے۔ یہی بات پورا قرآن مجید انسان کو توجہ دلانے کے لیے کر رہا ہے، نشانیوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بات کرتے ہیں تاکہ انسان ان تمام مخلوق کو دیکھے، اس کو غور و فکر کرے، اس کو پہچانے، تاکہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ پر ایک رب پر وہ ایمان لے آئے۔ پوری قرآن مجید کا جو ایسنس ہے وہ توحید ہی ہے کہ قرآن مجید صرف ایک اللہ کی عبادت سکھاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔